अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। मारूफ टिकटॉकर्स सोशल मीडिया पर वीलॉगिंग के नाम पर क्या गुल खिला रहे हैं। कराची से लाहौर तक और इस्लामाबाद से पेशावर तक काला कोट पहनने वाले कानून के दुश्मन कैसे बन चुके। नाअहल हुक्मरानों ने सब जिम्मेदारियां आर्मी चीफ को सौंप रखी हैं, तो फिर हुकूमत और मनसब का तकल्लुफ भी किस लिए। ये सब मौज़ूआत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ की। हुकूमत से लड़ने और मुसलसल लड़ पॉलिसी ने मुल्क की सबसे बड़ी जमात को निढाल कर दिया, लेकिन पीटीआई टकराव का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं। पीटीआई की जानिब से एहतजाज दर एहतजाज और सिविल नाफरमानी तहरीक की धमकी के बाद एक बार फिर असलहा उठाने की धमकी भी दे दी गई। तहरीक इंसाफ ने आज भी पेशावर में 24 नवंबर की फाइनल कॉल के दौरान जाँ बहक होने वाले कारकुनों की याद में यौम शोहदा मनाया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब किया और हस्बे मामूल सख्त लबो लहजा अपनाया और कहा कि जिसने गोली चलाई और जिसके कहने पर गोली चली, दोनों को जवाब देना पड़ेगा। यही नहीं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक रोज पहले भी हुकूमत को एक बार फिर खबरदार किया और कहा कि अगली दफा पुरअमन वाली बात नहीं होगी। रियासत हमें बगावत पर उकसा रही है, आइंदा गोली का जवाब गोली से देंगे। अली अमीन गंडापुर ने यह भी वाज़ेह किया कि सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतालिक बानी पीटीआई जो फैसला करेंगे उस पर अमल करेंगे। जब क्लियर हिदायत आएंगी तो देखेंगे। अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक कैसे चलेगी, कितने मरहलों में चलेगी और इसका आगाज कैसे होगा। आप ये समझकर कि आज ये गोली मुझे नहीं लगी खामोश रहेंगे तो कल ये गोली आपको भी लगेगी। याद रखो, कल ये गोली आपके बच्चे को लगेगी, कल ये गोली आपके बेटे को लगेगी। मैं अपनी उस बात पे बिल्कुल कायम हूँ कि अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है। पीटीआई ने आज पेशावर में यौम शोहदा तो मनाया, लेकिन ये तकरीब एक सूबे की तकरीब बनकर रह गई। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान कहीं नजर नहीं आया। यौम शोहदा ही नहीं, पीटीआई ने इतनी बार एहतजाज किया, वो नाकाम हुआ। तमाम तर कोशिशों के बावजूद पीटीआई KPK के सिवा 3 सूबों में एजिटेशन के लिए कारकुनों को मुतहरिक नहीं कर सकी। स्ट्रीट पार का नारा भी कमजोर होता जा रहा है। अब यौम शोहदा मनाने की कोशिश की गई, तहरीक को शोहदा का खून भी मिल गया, लेकिन तहरीक अभी तक मंजिल से दूर दिखाई दे रही है। पीटीआई ने अपनी ऑप्शंस खुद ही महदूद कर ली हैं। पहले मुज़ाकरात की तरफ नहीं जा रही थी, अब हुकूमत मसालियत का हाथ छटक रही है। हालात यह है कि पीटीआई कारकुन कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। बानी पीटीआई समेत पार्टी क़यादत की जिंदगी भी दो भर हो गई। एक लीडर पर 100 पर्चे बन चुके हैं। पीटीआई ही नहीं, हुकूमत भी कोई दरमियानी राह निकालने की बजाय पीटीआई को अगली कॉल के लिए चैलेंज कर रही है, क्रैकडाउन की धमकियां दे रही। फाइनल कॉल नाकाम कर दी तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है, तो आपकी कोई कॉल पर अमन नहीं थी। अब अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे। आपसे अगली कॉल आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें या अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और बड़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, ढमका कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हर कॉल पर हुकूमत कहती है बंदे नहीं निकले, पीटीआई कहती रुकावटें बहुत थी। बहरहाल कुछ भी हो, दोनों ही सूरतों में नुकसान तहरीक इंसाफ का हो रहा है और मुश्किलात में घिरती जा रही है, क्योंकि इस तरह के हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद भी पीटीआई को उसके अहदाफ नहीं मिल सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा और सबसे पहला हदफ है वो है इमरान खान की रिहाई। दूसरा हदफ उनका है कि उनको अपना मैंडेट वापस चाहिए या वो नए यानी फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते। लेकिन क्या इस सूरत हाल में कि जब उनकी लीडरशिप पाबंद सलासिल है, जब वो एजिटेशन क्रिएट नहीं कर सके, जब वो स्ट्रीट पार का वो मुजाहरा नहीं कर सके कि हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए, तो क्या ऐसे में एक और एहतजाज की कॉल, वो भी इन धमकियों के साथ कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, जिसमें असलहा भी शामिल होगा, उन धमकियों के साथ क्या तहरीक इंसाफ अपनी बात मनवा पाएगी? क्या इसको बगावत तस्वुर किया जाएगा? हुकूमत आहनी हाथों से निपटेगी तो क्या तसादुम नहीं होगा? और जब तसादुम होगा तो फिर इसके बाद
کی جو منظر کشی ہے وہ بڑی بھیانک ہے، کیونکہ اس کی ایک جھلک ہم نے 24 نومبر کو دیکھ لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، حکومت کے لیے اس حکومت میں رہتے ہوئے ایک ایسی پارٹی کو جس کے پاس صوبے کی گورنمنٹ بھی ہے، اس کو قابو میں رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ حکومت کا کاروبار ویسے ہی اتنا اچھا نہیں چل رہا، مہنگائی عروج پر ہے، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، ایسے میں سیاسی ایجوٹیشن حکومت کے لیے کتنی مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ تحریک انصاف فی الحال صرف اور صرف اپنے زور بازو پر جو ہے وہ لڑتی آئی ہے، لیکن کیا یہ لڑنا اس کے کارکن کو ایگزاسٹ تو نہیں کر دے گا؟ ناظرین، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف رہنما جناب نعیم پنجھوتا صاحب۔ نعیم صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ نعیم صاحب، کب تک لڑتے رہیں گے سر؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ جی بالکل جی، جہاں تک بات ہے، خان صاحب کی طرف سے واضح حکم ہے کہ تحریک جو ہے اس کا آغاز ہوگا اگر ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آج ایک ہمارا تعزیت کے حوالے سے وہاں پر ایک انعقاد تھا، تو بڑا بہترین وہاں پر تمام ہمارے آئے اور شہداء کے لواحقین آئے، اس کے علاوہ جو وہاں پر زخمی تھے وہ سارے آئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے۔ کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جو ہے تحریک انصاف نے مذاکرات کی بات کی ہے یا دروازہ کھولا ہے تو یہ کہ لیٹ گئے ہیں یا ڈر گئے ہیں یا ان کے اوپر کوئی معاملہ آ گیا فیض کی گرفتاری، وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ اس ملک کی خاطر جو ہے وہ اپنی آواز بلند کی، جمہوریت کی خاطر آواز بلند کی، اور ایک بلیم گیم کی جاتی تھی کہ یہ بات کرنے کی تو بات ہی نہیں کرتے، تو جب بات کی بات آئی تو پھر انہوں نے ایک اور بات شروع کر دی۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، قوم گواہ ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، اسی وجہ سے قوم جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ جی سر، دیکھیں بات یہ ہے پنجھوتا صاحب، قوم عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن آپ کا کارکن کب تک آپ کے ساتھ رہے گا؟ آپ اس کو ایگزاسٹ کرتے رہیں گے بغیر کسی ڈائریکشن کے؟ ڈائریکشن کیا ہے آپ کی؟ آپ ہر دفعہ اسلام آباد جائیں گے، مار کھا کے واپس آ جائیں گے، ڈائریکشن کیا ہے؟ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ریاست کا کام یہ نہیں ہوتا گولیاں چلانا، ڈائریکشن یہی ہے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو آپ احتجاج کرتے ہیں، احتجاج پر پابندی ہے، اور پابندی کن کی طرف سے ہے؟ جن کے خلاف ہو رہا ہے، وہ کبھی چاہیں گے کہ احتجاج ہو، لیکن آپ اس کو ضرور کمپیئر کرنا ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کے اندر بلاول اگر نکلے تھے نا کراچی سے لے کر پنجاب پورا کراس کرتے ہوئے، سندھ پورا کراس کرتے ہوئے، راستے میں ایک گولی ان پر نہیں چلی، ایک شیل ان پر نہیں چلا، ایک واٹر کینن کا استعمال نہیں ہوا، جہاں پر ان کا دل کیا وہ بیٹھے بھی۔ تو یہ نہیں ہوتا، آپ نے تو پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ جیسے اسرائیل ہے یا فلسطین کے اندر اسرائیل جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے اور فلسطین کی عوام آگے سے بول رہی، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو جب ایسا عمل ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی سٹرگل ہوتی ہے، آپ جس طرح سے بھی اس کو جاری رکھیں، ہم نے اپنی جاری رکھی ہوئی ہے، ہم کسی صورت بھی ظلم کے سامنے جو ہے نا سرنڈر نہیں کریں گے۔ یہی زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ آواز بلند کرتی ہیں، غیرت دکھاتی ہیں، سرنڈر نہیں کرتی۔ تو یہی چیز ہے، یہی آپ کی جیت ہے کہ آپ سرنڈر نہیں کر رہے۔ اچھا سر، دیکھیں اب آپ سرنڈر نہیں کر رہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو آپ کا ٹارگٹ نہیں مل رہا۔ اچھا، سر دست آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے وہ سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی ہو، اس سلسلے میں ایک ہی حل ہے، وہ ہے مذاکرات۔ آپ نے اس کا بھی کہہ دیا، یعنی آپ مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں، لیکن اب حکومت نہیں مان رہی ہے۔ اب کی بار کیا ایسا لگتا ہے، پوزیشن آف اسٹرینتھ میں تو آپ ہیں نہیں، مذاکرات کا آپ ان کو کہہ رہے ہیں، تو وہ مذاکرات کیوں کریں گے سر آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مذاکرات کی بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی گزارش کی کہ ہمیشہ کہا گیا کہ انہوں نے دروازہ بند کیا ہوا ہے، ہم نے دروازہ کھولا، اس پر الٹا پراپوگنڈا کرنے لگ پڑے۔ اب ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی واضح ہے کہ کمیشن بنایا جائے 26 پہ اور 9 مئی پہ، اور دوسرا سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ تو جب جھوٹے کیسز میں جیل میں ڈالا ہوا ہے تو کوئی ایسا اس کے اندر ایسا انہونا کام نہیں ہے۔ اور کمیشن کی بھی جو بات ہے، دیکھیں دونوں میں ہمارا مطالبہ اس عوام کے لیے، کیونکہ 9 مئی ہو یا 26 ہو، ہم تو دونوں جگہوں پر انصاف چاہتے ہیں۔ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پرچے دیے جا رہے ہیں، 302 تک مقدمات بنا دیے گئے۔ تو ایسی ساری صورتحال کے اندر اب بھی اگر ہم بات کریں تو ہم لوگوں کی بات کریں، ہم کوئی اپنی نہیں بات کریں کہ ہمیں کلین چٹ دی جائے، ہم ڈیل کر کے تو لندن والی فلیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہمارے کھلے مطالبے ہیں اور پبلک کے سامنے، پبلک کے ساتھ مل کر مطالبے ہیں، ہم نے کوئی چھپ کے ڈیل والا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اب اگر ان کی طرف سے رد عمل آیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہ ڈر گئے، تو پھر انشاءاللہ تعالی جو ہمارا لائے عمل ہے
ہم اسی کو آگے لے کر بڑھیں گے اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن تو کامیابی ہوگی۔ اچھا ویسے اس طرح سر مذاکرات بھی تو نہیں ہوتے نا؟ اب آپ علی امین گنڈا پور صاحب کا آپ لب و لہجہ دیکھ لیں، ان کی لینگویج دیکھیے، ان کا سٹائل دیکھیے، اور پھر ادھر جو ہے وہ آپ کی پارٹی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہی تو کہہ رہی ہے گورنمنٹ، پہ کیسے بات کریں؟ آپ نے لٹ بھی اٹھائی ہوئی ہے اور آپ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں بات بھی کرو۔ دیکھیں ہماری طرف سے جب کمیٹی بنائی گئی نا تو کسی کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ یہ سٹیٹمنٹس جتنی بھی آ رہی ہیں علی امین کی طرف سے آئی یا کسی اور کی طرف سے آئی، یا میں اگر دے رہا ہوں یا شیخ وقاص دے رہے ہیں یا کوئی بھی دے رہا ہے، تو وہ اس وقت دے رہا ہے جب دوسری طرف سے یلغار ہوئی، جب اس ہمارے اس معاملے کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بات کرتے ہیں، آئیں اس معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں، اس چیز کو غلط لیا گیا، اور غلط لیتے ہوئے جب پریس ٹاکس کی گئی اور اس کے اندر بھی یہی پریس ٹاکس کے اندر کہا گیا کہ آپ 9 مئی والے معافی مانگیں، آپ نے 26 کو جو ہے وہ جو کانسٹیبل اور جو رینجرز کے اہلکار ہیں ان کو شہید کیا، اس کا حساب آپ کو دیں، یہ نہیں، آپ الٹا ملبہ ہم پہ ڈال رہے ہیں، اور پریس ٹاکس کے ذریعے آپ دنیا کے ساتھ پراپوگنڈا ساتھ یوں ہی تمام چینلز کے اوپر چل رہا ہے، اور یوں ہی سارے ٹویٹس کر رہے ہیں، یوں ہی سارے آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بندہ آپ ایک گولیاں چلائیں، شہید کریں ہمارے لوگوں کو، ایف آئی آر نہ دیں، ان کی ریکوری کے لیے جو مسنگ پرسنز ہیں کوئی سدباب نہ کریں، اور الٹا ہماری لاشوں کا مذاق بنائیں، اور پھر کہیں جی کہ آپ سخت لینگویج کی استعمال کر رہے ہیں۔ جب ہم نے مذاکرات کی بات کی ہے تو پھر ایسا کوئی آگے رد عمل آتا مذاکرات کے ماحول والا تو ہم سمجھتے کہ کمیٹی بنی ہے، کوئی بات چیت ہوئی، انہوں نے تو کہا کہ یہ ڈر گئے ہیں، فیض کا ٹرائل ہے جی، فیض کی وجہ سے یہ ڈر گئے۔ بھائی 34 سال سزا آپ نے دے دی عمران خان صاحب کو مختلف کیسز کے اندر، جب وہ اس وقت نہیں ہوئے 302 کے، غداری کے، سازش کے، ملک دشمنی کے تمام مقدمات میں نہیں ہوئے، تو فیض کو اٹھا کے، فیض کو تو آپ نے کب سے اٹھایا ہوا ہے، تو اس وقت تک تو عمران خان کا کوئی بیان نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے اور ہماری سوچ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک، اس کی عوام جو ہے اس کا خیال رکھے کہ آج ڈنکی لا کر وہ جو لوگ جا رہے تھے ڈنکی لگا کے، اس میں 3 کشتیاں جو ہیں اس میں لوگ تھے، پاکستانی بھی شامل تھے، اور ایک کی انہوں نے تصدیق کی ہے، اب پتہ نہیں کتنے اور بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ بھائی آپ نے ایف آئی اے کی ٹیم تشکیل دی ہے، اس سے پہلے آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کام کریں، آپ یہ کام کریں کہ آپ جو ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں سائٹ پر ہوں، عوام نے آپ کو منتخب نہیں کیا، عوامی نمائندہ حکومت ہو جو ملک کے لیے اچھی پالیسی بنائے، معیشت بہتر ہو اور عوام کو باہر ڈنکی نہ لگانا پڑے۔ وہ پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں چند مہینے کے اندر لوگ ہمارے باہر جا چکے ہیں۔ کیوں جا چکے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر نہ کسی کو روزگار ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کو کوئی نوکری ہے، نہ کوئی پڑھائی۔ پڑھ کے آپ نے جج بننا ہے نا، تو جج بن کے آپ کو اگر بلیک میل کیے جائے، آپ کے گھروں میں کیمرے لگائے جائیں، یا آپ کوئی اور عہدہ لیتے ہیں اور آپ کو بلیک میل کر کے آپ سے غلط کام کروائے جاتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو گھر بھجوا دی جاتا ہے، تو پھر آپ کی پڑھائی کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو جو سسٹم ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک بندوں کی ضرورت ہے۔ آپ ایف آئی اے کی ٹیمیں بنا کر، اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ ڈنکیاں روک لیں، بلکہ آپ جو پاکستانی ہیں ان کا خیال کریں کہ آپ مسلط کیے گئے ہیں تو آپ معافی دے دیں، جتنا پیسہ لوٹا ہے آپ کا دل نہیں بھرا، آپ کیا چاہتے ہیں اس پاکستان کی عوام سے؟ اور سر دیکھیں اب پرابلم یہ ہے نا کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بات وہاں کرنی ہے جہاں سے پاور سینٹر جہاں سے ایرپٹ ہوتا ہے۔ اب پاور سینٹر کیا ہے آپ کو پتہ، ہمیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ ہے سر۔ اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو کچھ مل بھی جاتا ہے وہاں سے سر، تو پھر تو اسی لوپ میں آپ دوبارہ پھنس گئے نا، پھر بھی آپ انہی کے محتاج رہیں گے۔ دیکھیں ہم نے یہ کہا کہ ہم بات ان سے کریں گے جن کے پاس طاقت ہو، ڈیفینیٹلی ان کو لانے والے وہ تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں صرف یہ بات کرتے ہیں، سیاسی بات ہی نہیں کرتے کہ سیاسی لوگوں سے بات ہوگی۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، جو بھی آتا ہے آئے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن ہم ان اصولوں کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ لیٹ گئے، تو ہم نے تو شرط ہی نہیں رکھی، اب ہم نے تو دروازے کھول دیے نا، جب دروازے ہم نے کھول دیے تو وہ شرط بھی ختم ہو گئی، تو اس کے بعد ان کا بھاگنا وہ واضح نظر آتا ہے کہ عمران خان آئے گا، عمران خان وزیر اعظم بنے گا، یہ کیونکہ کرپٹ ہیں، انہوں نے اپنے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، تو ان جو شہداء ہیں ان کا بھی حساب دینا پڑے گا، تو لہٰذا بہتر ہے کہ جتنا ظلم اور کرو، صحافیوں کو اٹھا لو، آواز بند کر لو، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ایک دفعہ اگر ڈسچارج ہوتے ہیں دوبارہ انہیں اے ٹی سی میں رات 8-9 بجے جو ہے اریسٹ کر لو، تاکہ عوام میں خوف پیدا ہو اور وہ چھوڑے پاکستان تحریک انصاف کو، پھر چھوڑ دیں پاکستان کو۔ لوگ تو پاکستان کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ کوئی تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ جو انصاف کی بنیاد رکھی گئی تھی اس تحریک کی کہ یہ انصاف لے آئے گی،
تو وہ انصاف کے اوپر چل رہی ہے، اور اس انصاف کے لیے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کوئی انڈیا کے لیے نہیں کھڑے. پاکستان کی عمران خان بات کرتا ہے، مسلمانوں کی بات کرتا ہے، وہ اس اصول کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ انہیں کہہ رہے ہیں یہ لاشعور ہے. پنجوتا صاحب میں بہت بہت مشکور ہوں سر، وقت میں لیکن انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. جب ملک میں حکمران نااہل ہوں تو آرمی چیف کو کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، ایک کی ایک جھلک آپ نے سن لی ہے. کراچی میں زمینوں پر قبضے ہوئے، متاثرین نے حکمرانوں کے سامنے شکایات لگائی، انتظار کیا کہ حکومت ایکشن لے گی، ان کی زمینوں کا قبضہ چھڑائے گی. وقت گزرا، حکومت نے عملی طور پر کچھ بھی نہ کیا، لیکن جب آرمی چیف نے ایکشن لیا تب جا کر صورتحال بہتر ہوئی، اور آج تاجر رہنما برملا اس کا اعتراف بھی کر رہے. حکومت ڈاکوؤں کے سامنے بے بس ہوتی ہے تو خود حکمران جماعت کے ممبران اسمبلی آرمی چیف سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکو راج ختم کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں. تاجروں کو بیوروکریسی کی کرپشن اور ریڈ ٹیپ ازم سے شکایت ہوتی ہے تو ان کی یہ شکایت بھی آرمی چیف ہی حل کراتے ہیں. ایرانی تیل کی سمگلنگ روکنی ہو تو اس کا حکم بھی آرمی چیف کو ہی دینا پڑتا ہے. تاجروں کو اچھے حالات کی امید دلانی ہو تو یہ کام بھی آرمی چیف کو ہی کرنا پڑتا ہے. چڑھتے ڈالر کو لگام ڈالنی ہو تو بھی آرمی چیف ہی قدم بڑھاتے ہیں. سرحد پار بھاگتی گندم اور چینی کا راستہ بھی آرمی چیف ہی روکتے. ملک کی جو ہے وہ ڈاواڈول معیشت کو سنبھالنے کے لیے کوشش بھی آرمی چیف کو کرنا پڑتی. دیگر ملکوں سے امداد کا تقاضا کرنا ہو تو یہ فرض بھی آرمی چیف نبھاتے. کویت اور عرب امارات جاتے ہیں، اربوں ڈالرز کی کمٹمنٹ لے کر آتے. سعودی عرب سے 2 ارب ڈالرز لاتے ہیں. IMF کا قرض دلانے کے لیے کوشش کرتے. سی پیک آگے نہیں بڑھ رہا ہو تو اسے دھکا لگاتے. حکومت خود کچھ نہیں کرتی، سب ذمہ داریاں آرمی چیف کے کندھوں پر ڈال کر خود ہاتھ پر ہاتھ دھرتی اور بیٹھ جاتی. ملک میں امن و امان لانا ہو تو آرمی چیف، تاجروں کو امید دلانی ہو تو آرمی چیف، ملک میں سرمایہ کاری لانی ہو تو آرمی چیف، ملک کو قرض دلانا ہو تو بھی آرمی چیف، سمگلنگ روکنی ہو تو آرمی چیف، ڈالر کی قدر پر قابو پانا ہو تو بھی آرمی چیف. یعنی وہ سب کام جو حکومت کے کرنے کے ہیں لیکن نااہل حکمرانوں کی وجہ سے آرمی چیف کو کرنے پڑ رہے ہیں. جب یہ سب کچھ آرمی چیف کو ہی کرنا ہے تو شہباز شریف صاحب یہ حکومت اور منصب کا تکلف بھی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین، کالا کوٹ پہن کر ہوائی فائرنگ کرنے والے یہ افراد وکیل ہیں اور کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں جیت کا جشن مناتے ہوئے قانون شکنی کر رہے ہیں. بار سیاست میں وکلاء کی فائرنگ ایک خطرناک روایت بن چکی. جو آج کراچی میں ہوا یہی کچھ لاہور میں بھی ہوا تھا. لاہور بار کے سالانہ انتخابات میں بھی جیتنے والے وکلاء نے ہوائی فائرنگ کی تھی. توڑ پھوڑ، عدالتوں کی تالا بندی، ججز کے ساتھ گالم گلوچ اور مار پیٹ وکلاء کا معمول بن چکا ہے. جج ریلیف نہ دے تو اسے اپنا گریبان وکیل کے ہاتھ میں دینا پڑتا ہے. وکلاء کا ایک طبقہ ملک بھر میں جو کچھ کرتا ہے اس کی وجہ سے دہشت گردی کی طرز پر وکلاء گردی بھی ایک اصطلاح بن چکی ہے. کہیں معزز عدالتوں کے جج صاحبان ان کے ہتھے چڑھتے ہیں، کہیں عدالتوں میں پیشیوں پر پولیس اہلکاران کے تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، کہیں عدالتی اہلکار ان کے جبر کا شکار ہوتے ہیں اور کہیں بدنصیب سائلین بھی. جب ان وکلاء کی قانون شکنی کا راستہ روکا جاتا ہے تو پھر یہ موضوع مزید قانون شکنی پر اتر آتے. اسلام آباد میں وکلاء نے زمینوں پر غیر قانونی چیمبرز بنا لیے تھے اور جب عدالت نے یہ چیمبرز گرانے کا حکم دیا تھا تو وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ پر چڑھ دوڑے تھے. یہی وکلاء لاہور میں امراض قلب کے اسپتال پر بھی دھاوا بول چکے جس کے نتیجے میں 3 مریض جاں بحق ہو گئے تھے. امراض قلب اسپتال پر دھاوا بولتے ہوئے وکلاء نے پولیس کی گاڑیاں بھی توڑ دی تھیں، انہیں آگ بھی لگائی تھی. وکلاء ججز سے بدتمیزی کریں اور ججز اس پر ایکشن لیں تو بھی وکلاء ایک جتھا بنا کر عدالتوں پر حملہ آور ہو جاتے. 2017 میں ملتان بار کے صدر نے مبینہ طور پر ایک جج کے ساتھ بدتمیزی کی. جب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کا کیس کیا گیا تو وکلاء نے لاہور ہائی کورٹ میں ہنگامہ آرائی شروع کر دی تھی اور عدالت کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا. ایسے اور بھی بے شمار واقعات ہیں ناظرین جنہیں بیان کرنے پر آیا تو پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن یہ واقعات ختم نہ ہوں گے. وکلاء گردی میں ملوث ان وکلاء کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں تو یہ مقدمات ختم کرانے کے لیے بھی دباؤ ڈالتے ہیں. جس ملک میں وکلاء قانون شکن ہو جائیں، ججز کو گالیاں دیں، انہیں زد و کوب کر کے کمروں میں محبوس کر دیں، اس معاشرے میں انصاف کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ پولیس کیسے آزادانہ تحقیقات کر سکتی ہے اور معزز ججز ایسے جگے وکیلوں کے خلاف آخر فیصلہ بھی کیسے سنا سکتے ہیں؟
اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جبران ناصر صاحب. جبران صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جبران صاحب میں دوبارہ کہتا ہوں یہ تمام وکلاء ایسا نہیں کرتے, یقینی طور پہ بہت بہت پروفیشنل وکلاء بھی ہیں, آپ بھی ایک بہت پروفیشنل وکیل ہیں, لیکن یہ کلچر کیوں بنتا جا رہا ہے سر؟ اب جیسے ہم نے کراچی کے بار میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن ہوئے ہیں اور پھر ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے, وہ چیز جو کہ اپنے آپ میں غیر قانونی ہے, اور وکیل اگر کوئی کرے اور سر عام کرے, پراؤڈلی کرے, تو یہ پھر ہم دوسروں کو کیا لیسن, کیا سیکھ دے رہے ہیں سر؟ دیکھیے سر, یہ جو عمل آپ دکھا رہے ہیں جو کہ پہلی بار نہیں ہے, پہلے بھی ہو چکا ہے. بار الیکشنز کے بعد کورٹ کے احاطے کے اندر ایریل فائرنگ کرنا یہ غیر ضروری ہے, یہ غیر مہذب ہے اور یہ غیر قانونی ہے. اور ہم اگر اب صرف آئین اور قانون سے ہٹ کے مسل پاور, کس میں کتنا دم ہے, اس کا مقابلہ ہے, اور ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم جنگل میں رہتے ہیں, پھر تو وکیل حق بجانب ہیں کہ وہ کسی بھی اپنے الیکشن جیتنے کے اوپر ایریل فائرنگ کریں. مگر اگر ان کا الیکشن میں منشور جو ہے وہ انسانی حقوق کو, جمہوریت کو اور آئین کا تحفظ, تو پھر میرے خیال میں یہ منافقت ہے. اور ایک بڑا امتحان ہے کہ جو نئے اس وقت بار کے سرغنہ آئے ہیں, کیا وہ اس ایریل فائرنگ کے اوپر خود ایف آئی آر کٹائیں گے یا تماش بین بن کے بیٹھے رہیں گے اور اگین اپنی مسل پاور استعمال کر کے پولیس کو ان کی کارروائی کرنے سے روکیں گے؟ تو سر یہ تو پھر روش بن چکی ہے نا سر. وکیل جو ہے وہ جج کو مار رہا ہے, وہ جج اس کو گالیاں بھی دے رہے ہیں, پولیس والوں کو تھپڑ مار رہے ہیں, عام لوگوں کو ڈاکٹرز کے ساتھ ہاتھا پائی ان کی ہو جاتی ہے. یہ وکیل آخر, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو ہیں ایسے وہ گٹھ جوڑ کر کے مافیا کیوں بن گئے ہیں سر؟ دیکھیے انفارچونیٹلی وکیلوں کے اندر کافی اچھی تعداد کے اندر, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ گندی مچھلیاں جنہوں نے تالاب گندا کیا ہے, کافی اچھی تعداد کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نہ صرف ججز کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں اگر ان کو برائب نہ کر سکیں, وہ پولیس کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, ہراساں کرتے ہیں, یا تو اپنی مرضی کی ایف آئی آریں کرواتے ہیں یا ایف آئی آریں کرنے سے روکتے ہیں. بلکہ اب تو ہائی کورٹ نے ریسنٹلی نوٹس کیا, سندھ ہائی کورٹ نے, کہ کافی سارے اچھی خاصی تعداد میں اپنے موکلوں کو, اپنے کلائنٹس کو جو ہے ان کو ہراساں کر رہے ہیں, ان کے اوپر کیسز کر رہے ہیں, ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فزیکل ہراسمنٹ, انٹیمیڈیشن ہو, بلیک میل ہو, ایکسٹورشن ہو, سیکشل ہراسمنٹ ہو. انفارچونیٹلی کسی بھی سروس انڈسٹری کی طرح پاکستان کے اندر یہاں پہ بھی وہ شکایتیں ہیں, مگر چونکہ ہم وکلا ہیں, ہم آفیسرز آف دا کورٹ ہیں, ہمارا ایک پروفیشنل ایٹیکیٹ ہے, کوڈ آف کنڈکٹ ہے, ہم کچھ قوانین کے اور قواعد کے پابند ہیں, تو ہم پہ یہ ذمہ داری زیادہ ہے. اور اس کی اگین جو آپ نے اگر سوال کرنا ہے تو یہ شروع ہوگا ان لوگوں سے جو ابھی بار کے الیکشن جیت کے آئے ہیں, چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو یا وہ کراچی بار ایسوسی ایشن ہو یا باقی جو ضلعی بار ہیں ان کی ایسوسیشنز کی ہم بات کر لیں. مگر انفارچونیٹلی وہ خود اپنے آپ کو اگر ایک پاور گروپ بنا کے ایگزرٹ کریں گے اور ایک مافیا کی طرح ایڈ کریں گے تو آپ اپنی تنقید کرنے پہ حق بجانب ہوں گے. میں اس کی کسی بھی قسم کی کوئی صفائی پیش نہیں کرنا چاہوں گا یا بہانے نہیں بنانا چاہوں گا, چونکہ میں خود کورٹ کے اندر یہ تماشا روز آبزرو کرتا ہوں اور ہم نے خود کالے کوٹ کی عزت پامال کی ہے. ہم اپنے آپ کو اکثر جھتا بنا کے جو ہے وہ ایکٹ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ رسپانسبل ممبرز آف سوسائٹی بن کے جو ہے لوگوں کے لیے رول ماڈل کا کردار ادا کریں. دیکھیں جبران صاحب, یہ آپ ٹھیک ہے, آپ خود کو انٹروسپیکشن کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کی. سر آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے, کوئی آئینی معاملہ ہوتا ہے, وکلاء سب سے آگے ہوتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, اچھی بات ہے, ان کا حق ہے. لیکن جب وکلاء کی طرف سے وکلاء گردی ہو جائے اور پھر اس پہ ججز کو تھپڑ مارنا ہو, پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہو یا کسی اور, یا ایریل فائرنگ ہو, اس پہ وکلاء وہ جو یہ کام نہیں کرتے وہ خاموش کیوں رہتے, وہ احتجاج کیوں نہیں کرتے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف کہ جناب یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں آپ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہے. آپ کی پہلی تنقید اپنی جگہ سے ہی تھی. میرے خیال میں کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے. اگر آپ ایک ایریل فائرنگ کے واقعے کو جو ہے زیادہ بڑا حقیقی مسئلہ بتا رہے ہیں, وہ چیز جو ہمارے آئین کے ساتھ کی گئی ہے, جو اس کی مس شدہ حالت ابھی بنا دی گئی ہے, جس کے لیے آپ نے سینیٹرز کو اور ایم این ایز کو اغوا کیا, ان کو انٹیمیڈیٹ کیا, ان کے بچے اٹھا کے لے گئے, جس کے لیے رات کی تاریکی کے اندر جو ہے آپ ملک و قوم کے فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے, اور جس کے تحت آپ نے جرغمال بنا دیا ہے پاکستان کی عدلیہ کو, اور آپ ایک چیف جسٹس کے اوپر سپر چیف جسٹس اپنی مرضی کا بنا کے لے آئے ہیں, جس نے 24 کروڑ عوام کے مسائل کے فیصلے کرنے ہیں. تو ایک جگہ آپ نے پورے 24 کروڑ مسائل کے عوام کے جو فیصلے آئین و قانون کے مطابق آزادانہ طریقے سے ہونے تھے, حکومت نے وہ تمام تر چیزیں اپنے کنٹرول میں کر لی ہیں, اور دوسری جگہ آپ ایریل فائرنگ کو اس سے کمپیئر کر رہے ہیں. میرے نہیں سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ جبران صاحب, بات یہ ہے کہ
میں آپ شاید سن نہیں پائے، میں نے کہا کہ ججز کے ساتھ مار پیٹ، ان پہ تھپڑ لگانا، ان پہ ہاتھ اٹھانا، اس طرح کے کنڈکٹ کی میں بات کر رہا تھا کہ اس طرح کی قانون کی خلاف ورزیوں کے خلاف کبھی آواز کیوں نہیں اٹھائی وکلاء نے آن دا ہول؟ آپ نے 26ویں ترمیم کے اوپر پروٹیسٹ کو شوشہ کہہ دیا جناب، یہ تو نہ کریں نا. میں آپ کی تمام تر باتوں سے ایگری کر رہا ہوں، مگر آپ 26ویں ترمیم کو شوشہ اور باقی مسائل کو حقیقی مسائل، یہ جو آپ نے لفظ کا چناؤ کیا، میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے جبران صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں. بریک کے بعد حاضر ناظرین، اس وقت پاکستانی سوشل میڈیا صارفین، یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر رجب بٹ کی شادی کے موضوع پر بہت گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ ولیمے کے بعد ان کے گھر وائلڈ لائف کے چھاپے نے اس معاملے کو مزید ہوا دے دی ہے. رجب بٹ کی شادی پر دولت کی ریل پیل، طلائی آئی فون یعنی سونے کا آئی فون، سونے کی گھڑی اور سب سے بڑھ کر شیر کے نومولود بچے کے تحفے پر خوب ہلا گلا ہو رہا ہے. ساتھ ہی ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز کے کنٹینٹ پر بھی بحث کی جا رہی ہے. اس وقت ملک سیکیورٹی، معاشی اور سیاسی مسائل سے گھرا ہوا ہے، لیکن پاکستانی سماج کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹس اور کنٹینٹ کریٹر سے ہے، کیونکہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ سوشل میڈیا کے ایسے طاقتور نام بن چکے ہیں جہاں حقیقت سے لے کر قیاس، مبالغہ، الزام اور دشنام تک سب چلتا ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو کوئی پالیسی اور نہ ہی انہیں قابو کرنے کے لیے کوئی فلٹر لگایا جاتا. پاکستان میں انفلوئنسرز معاشرے کو بہتری کی جانب لے جانے کے بجائے تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. رجب بٹ کی شادی پر ڈالرز لٹانے کی ویڈیوز، تحائف اور پیسوں کی ریل پیل پر مبنی ریلز نے سوشل میڈیا پر خوب توجہ حاصل کی. اس شادی میں ڈکی بھائی ایک صاحب ہے، یہ بھی یوٹیوبر ہے، ان کے ڈانس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا. لیکن آج رجب بٹ کو غیر قانونی اسلحہ اور تحفے میں ملے غیر قانونی شیر کے بچے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا. رجب بٹ کے کنٹینٹ کا جائزہ لیا جائے تو یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر ان کے فالوورز کی تعداد 8 ملین کے قریب یعنی 80 لاکھ بنتی ہے. لیکن ان کے کنٹینٹ میں بھی گالم گلوچ، جھگڑے اور فحش گفتگو بہت عام ہے. اچھا ویسے شکایت آپ لوگوں سے زیادہ بنتی ہے، اس طرح کے لوگوں کو آپ لوگوں نے ہیرو بنا کے رکھا ہے، اس طرح کا کنٹینٹ، اس سے لچر زبان استعمال کرنے والا شخص، آپ لوگ اس کو نہ صرف فالو کرتے ہیں بلکہ اگر آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھے جائیں تو آپ لوگ صدقے باری جا رہے ہوتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے یہ صرف ان لوگوں کے ذہنوں کی عکاسی نہیں کرتا، یہ آپ لوگوں کے ذہنوں کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ بطور قوم ہم کس قدر پست ذہنیت کے مالک بن چکے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آپ کے ہیروز ہیں. یہ قصور قصہ صرف رجب بٹ پر اختتام پذیر نہیں ہوتا ناظرین، بلکہ انہی کی شادی میں ایک اور چہرے کے شاہانہ پروٹوکول اور لاکھوں روپے نچھاور کرنے کی ویڈیوز نے جو ہے وہ دھوم مچا رکھی ہے. اور اس پر بھی میں آپ لوگوں کا شکر گزار رہوں گا کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ اتنا گھٹیا ہو چکا ہے، اتنا برا ہو چکا ہے کہ اس آدمی کو بھی آپ نے ہیرو بنا لیا. اس کا نام ہے، یہ بہت مشہور ٹک ٹاکر ہے، اس کا نام ہے پتلو. یہ آدمی پتلو کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کا کنٹینٹ کیا ہے، اس کی یو ایس پی کیا ہے، اس کے پاس ٹیلنٹ کیا ہے، ذرا یہ بھی ملاحظہ کر لیں آپ. یہ ٹیلنٹ ہے اس آدمی کا. اب آپ لوگ ان لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے اور آپ کی اپریسیشن سے کمائے ہوئے پیسوں سے یہ لوگ گلچھرے اڑاتے اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے. اب آتے ہیں ناظرین، ایسی ایک معروف یوٹیوبر ہیں، انفلوئنسر ہیں، ڈکی بھائی، سعد الرحمان ان کا نام ہے، عرف ڈکی بھائی کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کے یوٹیوب پر 83 لاکھ سبسکرائبرز ہیں، جبکہ ٹک ٹاک پر ملینز فالوورز ہیں ان کے ساتھ. ڈکی بھائی کے چینل کی سالانہ انکم اندازاً لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جناب وہ 2 لاکھ یا جو ہے وہ ڈالرز سے زیادہ ہے، یا 1.3 ملین ڈالرز سالانہ ہو سکتی ہے، ایسا سوشل میڈیا پہ عام طور پہ کہا جاتا ہے. کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کمائی جو ہے وہ 1.5 ملین ڈالر سالانہ ہے، ایسا کہا جاتا ہے. واللہ عالم کیا سچ ہے. یعنی 85 کروڑ روپے سالانہ اگر کوئی شخص کما رہا ہے، ڈکی بھائی اگر یہ کما رہے ہیں، تو کسی ایک ویڈیو میں بھی کوئی ایک ویڈیو ایسی نکال کے دکھا دیں جس میں کوئی تخلیقی خیال یا کوئی کرامت بات ہو، لچر گفتگو، بازاری گفتگو. اور سب سے افسوسناک بات کیا ہے، یہ لوگ اپنی فیملی کو، اپنی امیجیٹ فیملی کو، والدہ ہوں، بہنیں ہوں، وائف ہوں، وہ ان کے ساتھ، ان کے سامنے یہ غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو لے کر آتے ہیں اسکرین پر اور پھر ان کا استعمال کرتے ہوئے ان کے سامنے اتنی غلط گفتگو کرتے ہیں جس پر آپ لوگ تالی بجاتے ہیں.
لیکن یقیناً ناظرین انٹرنیٹ کے عمومی ویورز کے لیے وہاں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ کس طرح ڈکی صاحب جو ہیں وہ اپنی وائف کو گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، کس طرح روٹنے پر کوئی کسی کو منا رہا ہوتا ہے، شادی کے بعد کس طرح اپنے روز و شب جو ہے وہ گزارے جا رہے ہیں۔ ڈکی بھائی کا کنٹینٹ کیا ہے، یعنی آپ لوگوں کا ٹیسٹ کیا ہے، ایک دفعہ خود ملاحظہ کیجئے۔ بازاری زبان، بازاری طریقے استعمال کر کے یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں اور آپ لوگ ان کو پاکستان کا سٹار بنا دیتے ہیں۔ کبھی ان کی ویڈیوز دیکھا کریں، جب یہ لوگ پبلک میں جاتے ہیں آپ لوگ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو پروٹوکول مت دیں، لیکن دیکھیے کہ آپ خود کس قدر پستی میں جا رہے ہیں۔ کسی زمانے میں ٹیلی ویژن پہ کیسے کیسے لوگ آیا کرتے تھے جن کی گفتگو سن کے ہم کچھ سیکھا کرتے تھے، کیسے کیسے انٹلیکچوئلز پیدا ہوا کرتے تھے۔ اب آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا بچہ رجب بٹ بنے؟ آپ چاہیں گے آپ کا بچہ ڈکی بھائی کی طرح دن رات منہ سے گالیاں بکے؟ کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ پتلو کی طرح کا نام بھی رکھے؟ یہ نام کیسا ہے؟ آپ کیوں اسے لوگوں کو ہیرو بنا رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان کے سب سے زیادہ متنازع انفلوئنسر بھولا ریکارڈ جو ہے، اور ایک اور بھی ہے آئی تھنک نٹلر ان کا نام ہے، ان کی ویڈیو جو ہے وہ تنہائی میں دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ انفلوئنسرز کا کنٹینٹ کسی بھی صورت نے پاکستانی معاشرے کی نمائندگی نہیں کرنا، کم سے کم ایسے انفلوئنسرز کا۔ ایکس ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب، کسی حد تک شیئر ہونے والے مواد کی نگرانی اگر کی جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسے لوگوں کا کنٹینٹ چلے، مگر اس دور میں ٹک ٹاک اخلاقی تباہی کا بنیادی کردار بن چکا ہے۔ ٹک ٹاک اس وقت پاکستان کے کم پڑھے لکھے اور نوجوانوں کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ تقریباً 6 کروڑ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں 6 نمبر پر سب سے بڑی تعداد میں، جہاں ٹک ٹاکرز اپنی پروفائلز پر قابل اعتراض کنٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں، وہیں آئے روز مختلف ٹک ٹاکرز اور انفلوئنسرز کی فحش ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں 20 سے زائد ٹک ٹاکرز لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز لیک ہو کر وائرل ہو چکی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ویڈیوز واقعی حادثاتی طور پر لیک ہوتی ہیں یا پھر ان میں کچھ اور معاملہ ہے؟ یہ ٹک ٹاکرز جو دن رات ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں، کیا انہیں پرائیویسی کی اہمیت کا اندازہ نہیں؟ پچھلے 1 سال کے واقعات پر نظر ڈالیں ناظرین تو جن بھی ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں ان کے فالوورز میں لاکھوں گنا اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ ٹک ٹاک کی سکرولنگ کریں تو یہاں نہ تو کوئی عمر کی قید کا نظام ہے، نہ ہی کوئی کنٹینٹ پر کوئی جو ہے وہ صنفی امتیاز کا فلٹر ہے۔ یہاں کوئی بھی فرد کنٹینٹ کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ بھی کر سکتا۔ ٹک ٹاک پر ڈرگ سے لے کر ڈنکی لگانے تک کا طریقہ بآسانی دستیاب ہے۔ یہاں مساج سینٹر کی مارکیٹنگ سے لے کر فحاشی کے اڈوں تک ہر سامان دستیاب ہے۔ مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے کال گرلز کی محفوظ مارکیٹنگ بھی کی جاتی۔ ٹک ٹاک لائیو فیچر اور گیمنگ نے رہی سہی کسر بھی ختم کر دی۔ ٹک ٹاک نہ صرف اخلاقیات کی تباہی کی جانب گامزن ہے بلکہ فیک نیوز کے پھیلاؤ کا ایک بڑا ذریعہ بھی بن چکا ہے۔ ایک غیر سرکاری امریکی ادارے نیوز گارڈ کی رپورٹ کے مطابق ٹک ٹاک سیاست اور جنگ جیسے واقعات کے بارے میں خبریں تلاش کرنے والے عالمی صارفین کو غلط معلومات فراہم کر رہا ہے۔ نیوز گارڈ نے رواں سال ٹک ٹاک پر سرچ کی جانے والی 27 خبروں میں سے پہلی 20 کا جائزہ لیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایپ کی جانب سے تجویز کردہ ویڈیوز میں سے 19.5% جھوٹے یا گمراہ کن مواد پر مشتمل ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستانی سماج کی بہتری کے لیے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کو کنٹرول یا پھر ریگولیٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔